पाकिस्तान के अंदर की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान में अभी कुछ देर पहले आज एक मुतनाज़ किस्म की एक खबर आई, एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे मौजूद है, और ये सोशल मीडिया पे आया और कहा गया कि जी पाकिस्तान में लॉकडाउन जो है वो शुरू कर दिया गया है, और लॉकडाउन भी शुरू किया गया है, और उसमें आगे फिर तफसील भी बताई गई कि लॉकडाउन जो है वो कब से कब तक होगा, और उसमें जो नोटिफिकेशन के मुताबिक और आगे जो खबर जारी की गई वो मैं आपके सामने पढ़ के रख देता हूँ। 4-5 बातें थी। स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं जी, सामने आ गया, ये नोटिफिकेशन है, ये मेरे हाथ में उसकी कॉपी है। ये 3 पेज का है। ये पहला पेज जो है वो सोशल मीडिया पे इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, और हफ्ते की रात 12 बजे से इतवार की रात 12 बजे तक, यानी कि 1.5 दिन के लिए वो कहते हैं मुकम्मल लॉकडाउन होगा, नाफिजुल अमल होगा। तमाम मार्केट्स, कमर्शियल सरगर्मियाँ बंद होंगी और तमाम बाजार बंद होंगे। इसके साथ साथ हाईवेज और मोटरवेज भी बंद रखी जाएंगी, और शादी की तकरीबात भी नहीं हो सकेंगी। ये नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन को बहुत ही करीब समझे जाते हैं गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट के हसन अयूब साहब। उन्होंने भी इसको ट्वीट किया और उन्होंने भी बताया, और तकरीबन 6 घंटे उसके बाद फिर इसको साकिब बशीर साहब ने और आरफ हमीद भट्टी साहब ने इसको जाली करार दे दिया, इस नोटिफिकेशन को। और उन्होंने कहा कि वजारत इत्तलात ने ये नोटिफिकेशन जाली करार दे दिया है, और ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। लेकिन स्मार्ट लॉकडाउन की खबरें जो है वो मुसलसल आ रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये नोटिफिकेशन असली है, जाली? स्मार्ट लॉकडाउन जो किया जा रहा है, पहली बात कि जब ये हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जहाज़ आबनाए हरमज़ से गुज़र रहे हैं, और 20-20 जहाज़ गुज़र रहे हैं, और ये इसहाक डार साहब दुनिया भर को बता रहे हैं, और इसहाक डार साहब ट्वीट करते हैं कि 20 जहाज़ों के गुज़रने की इजाज़त दे दी है, जिस पे पाकिस्तान का परचम लगा होगा, और उसको अमेरिकी सदर रीट्वीट करते हैं, उसको कोड करके उस पे अपने अकाउंट से उसको रीट्वीट करते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अगर ये झंडे लगे हुए हैं पाकिस्तान के, और ये ऑयल टैंकर जो हैं वो पाकिस्तान के हैं, ये बहरी जहाज़ जो आ रहे हैं पाकिस्तान के हैं, तो अगर ये पाकिस्तान के झंडे लगे हुए हैं तो पाकिस्तान आने चाहिए। पाकिस्तान आ रहे हैं तो फिर पाकिस्तान को ना तेल की कमी होनी चाहिए, ना गैस की कमी होनी चाहिए, ना किसी और चीज़ की कमी होनी चाहिए, बिजली की कमी नहीं होनी चाहिए। जब इन चीज़ों की कमी नहीं है पाकिस्तान को, और ये 20 के 20 जहाज़ पाकिस्तानी 2 जहाज़ रोज़ाना आ रहे हैं, तो फिर तो ऐसा कोई लॉकडाउन होना नहीं चाहिए। पाकिस्तान में तो तेल भी महँगा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में पेट्रोल, डीज़ल, मिट्टी का तेल, कोई चीज़ महँगी नहीं होनी चाहिए। जेट फ्यूल भी महँगा नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर इसका मतलब ये क्या है? फिर आप सदर ट्रंप को देखें, वो कहते हैं कि 8 जहाज़ हमें आए हैं बज़रिया पाकिस्तान, तोहफ़ा मिला है। तो इसका मतलब है फिर आप चले जाएँ वज़ीर ख़ारिजा इंडिया की तरफ, वो गैर पार्लिमानी गुफ्तगू करते हैं, और बहुत ही नाज़ेबा गुफ्तगू करते हैं पाकिस्तान की इस नेगोशिएशंस के बारे में। ये सदर ट्रंप का आ गया जनाब, कि इसहाक डार ने, आई एम प्लीज़्ड टू शेयर ग्रेट न्यूज़ दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान has agreed to allow 20 more ships under the Pakistani flag to pass through the Strait of Hormuz. 2 ships will cross the Strait daily. तो अगर ये पाकिस्तान आ रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान का झंडा है, लेकिन ये जहाज़ कहीं और जा रहे हैं। तो इसका मतलब है ईरान की गवर्नमेंट भी इसमें शामिल है, और ईरानी हुकूमत को भी पता है कि ये जहाज़ किसी और के हैं, और पाकिस्तान का झंडा लगाएं और यहाँ से गुजार लें, और आगे वो जिस मुल्क के हैं उसके हवाले कर दिए जाएं। तो ये एक बहुत ही हर तरफ फेक जो है सिलसिला चल रहा है। तो अगर पाकिस्तान का झंडा लगा के आपने ये जहाज़ गुजारने हैं, और आपको भी पता है, ईरान को भी पता है कि ये जहाज़ जो हैं वो किसी और के हैं, और किसी और मुल्क के हैं, और पाकिस्तान से गुजरेंगे किसी और के पास चले जाएंगे, तो ये एक चल रहा है सिलसिला। अगर बैकडोर चैनल पे कोई एग्रीमेंट हो चुका है तो उसके सामने लाना चाहिए, और इस लड़ाई को ओपनली फिर ख़त्म कर देना चाहिए। ये जो ईगो की मसाइल हैं इसको ख़त्म करना चाहिए। और अगर ये पाकिस्तान के जहाज़ हैं तो फिर पाकिस्तान में लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है, और ये होना नहीं चाहिए। ये तो है आपका, क्योंकि चीज़ें जो हैं वो छुपाई जाती हैं, और ये इसी से मसाइल पैदा होते हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब अगली खबर की तरफ, और वो है अ, अब जिन हुक्मरान को, एक तरफ तो ये हमारी हालत है, और दूसरी तरफ अब एक और खबर आई है आज
کیونکہ جو لوگ جیتے ہوئے ہیں، جن کو پاکستان کے عوام نے، آئین نے، قانون نے، الیکشن کمیشن جو اوریجنل ہے اور اس نے جس کو اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ پاکستان کی نمائندگی کریں، ان سب کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان سب پہ ظلم ہو رہا ہے اور ان سب کو لگا دیا گیا ہے، جھوٹے مقدمات میں سزا یافتہ کر دیا گیا ہے اور یہ جعلی حکمران آ کے بیٹھے ہیں۔ صورتحال یہ ہے کہ آج ایک اور خبر آئی سامنے اور وہ ہے بشرا بی بی کی۔ بشرا بی بی نے بھی، یہ میرے سامنے نوٹیفیکیشن رپورٹ موجود ہے جی، آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ یہ رپورٹ سامنے آتی ہے اور آج خبر آتی ہے کہ بشرا بی بی کی بھی جو ہے انہوں نے شکایت کی، سر درد کی اور آنکھوں میں دھندلاہٹ کی کہ مجھے دھندلا نظر آ رہا ہے آنکھوں میں، اور اس پہ چیک اپ کروایا گیا اور چیک اپ کروایا گیا تو اس میں پھر ان کو ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ اب یہ جو چیز دیکھ رہے ہیں، یہ پیپر دیکھ رہے ہیں، یہ جیل سپرنٹینڈنٹ کے دستخطوں سے جاری ہوا ہے اور کل کی تاریخ ہے 28 تاریخ کی۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں ہے جی کہ یہ رپورٹ ہے، انٹیمیشن رپورٹ ہے ہیلتھ کنڈیشن کے بارے میں، اور یہ فیمیل پریزن ہے، یعنی کہ بشرا بی بی کا نام لکھا ہوا ہے، بشرا بی بی وائف آف عمران احمد خان نیازی، ان کی یہ رپورٹ ہے اور یہ سبمٹ کی گئی ہے اور اس میں ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کنڈیشن لکھی ہوئی ہے کہ رائٹ آئی کی کیا، لیفٹ آئی میں کتنا ویژن ہے، اور اس کے بعد آگے ویژن سے متعلق دونوں آنکھوں کے متعلق 6x6 اور رائٹ کا لکھا ہوا ہے شاید CF ایٹ 02 میٹرز، اس طرح کے جو ٹیکنیکل ہے، اور وداؤٹ گلاسز یہ ہے اور ود گلاسز یہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے پورے کا پورا رائٹ اور لیفٹ دونوں آئیز کا موازنہ آگے دیا ہوا ہے۔ یہ اس کو کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ، یہ ایگزامینیشن جو ایگزامن کیا جاتا ہے، یہ ایگزامینیشن کے بعد کی رپورٹ ہے جی۔ یہ ایگزامن کے بعد آگے نیچے ساری تفصیل دی ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر 4 ویکس ٹریٹمنٹ کیا دینا ہے۔ اس طرح کی رپورٹ عمران خان صاحب کے بارے میں ابھی تک شیئر نہیں کی گئی۔ عمران خان صاحب کی فیملی مانگ رہی ہے، ان کے ذاتی معالجین مانگ رہے ہیں، ان کی پارٹی مانگ رہی ہے، عمران خان صاحب خود مانگ رہے ہیں، ان کو اس طرح کی کوئی رپورٹ نہیں دی گئی۔ اس کو کہتے ہیں میڈیکل رپورٹ۔ عمران خان صاحب کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے؟ عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک صرف پیمس کے انتظامیہ کی طرف سے ایک پریس ریلیز آ جاتا ہے اور وہ جاری کر دیا جاتا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا کہ ان کی آنکھوں کی حالت کیا ہے، بلڈ کلاٹ کی کیا سچویشن ہے اور ان کی آئی سائٹ کیا ہے، ویژن کیا ہے، کچھ نہیں لکھا ہوتا۔ اور اس میں یہ ساری تفصیل سے مفصل لکھا ہوا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو فرق یہ ساری باتیں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب کے معاملے میں انہوں نے کچھ گڑبڑ کی ہوئی ہے اور ان کے پاس چیزیں جو ہیں وہ ہیں نہیں۔ عمران خان صاحب کے بارے میں انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی کنڈیشن یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کی آنکھوں کی پوزیشن کیا، کیونکہ یہ ڈاکٹر کی رپورٹ ہے۔ اگر ڈاکٹر یہ رپورٹ تیار کریں گے تو عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہ سارا کچھ بتانا پڑے گا، اور عمران خان صاحب کی رپورٹ چونکہ چھپائی جا رہی ہے اور ان کی ہیلتھ کنڈیشن چھپانی ہے، اس لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ شفیع جان صاحب کو سنوائیے گا جی۔ جی آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے، خان صاحب کو بھی آئسولیشن میں ڈالا گیا ہے۔ جب خان صاحب آئسولیشن میں گئے ہیں تو ان کی آنکھ کا مسئلہ بنے ہے، جسٹ لائک بشرا بی بی کا بھی بن رہا ہے۔ آپ نے ڈاکٹر عارف کی رپورٹ پڑھی ہوگی، آج صحافیوں نے ٹویٹس بھی کی ہیں۔ اب اس طرح ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم ہر چیز میڈیا کے سامنے رکھیں گے، چاہے وہ پنجاب کی پرفارمنس ہو، فیڈرل حکومت کی پرفارمنس ہو۔ میں تو چیلنج کرتا ہوں، آج پھر چیلنج کر رہا ہوں، میرے CM یہاں موجود ہیں، ان کے سامنے میں یہ چیلنج دے رہا ہوں کہ آئیں پنجاب حکومت اپنی 12 سال کی پرفارمنس لے کے آئیں، ہم بھی لے کے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کس نے کتنا کام کیا، کتنے وسائل کس۔ تو یہ جناب ہے شفیع جان صاحب کی گفتگو، اور اسی طریقے سے سہیل آفریدی صاحب نے بھی اظہار خیال کیا، وہ بھی ذرا سنوائیے گا جی۔ ذمہ داری جو ہے وفاق کی جعلی حکومت پر ہی آئے گی،
کیونکہ ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے پاکستان دن بدن جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. لیکن ان کو فکر ہی نہیں ہے. جو ان کو لائے ہیں ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے پاکستان کی, کیونکہ وہ صرف جو ہیں بغض عمران خان میں, عمران خان صاحب کے ساتھ نفرت میں اتنے پاگل ہو چکے ہیں کہ ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے. ان کو یہ دکھائی نہیں دے رہا کہ پاکستانی عوام چاہتی کیا ہے. پاکستانی عوام ان کے چہرے بھی نہیں دیکھنا چاہتی, وہ تو دور کی بات ہے, ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی پاکستانی عوام. تو اگر پاکستانی قوم ان کو نہیں چاہتی اور ان کو زبردستی مسلط کیا گیا ہے, اور پھر جو ہے تمام چیزوں کو رونتے ہوئے, جمہوریت کو رونتے ہوئے, فریڈم آف سپیچ کو رونتے ہوئے, جو ہمارے احتجاج آئینی اور قانونی حق ہیں وہ ہو, ان پر گولیاں چلا کر اس کو رونتے ہوئے, ہیومن رائٹس کی وائلیشن کرتے ہوئے, جو کرپشن ہے وہ کرتے ہوئے, 5,300 ارب روپے کی کرپشن انٹرنیشنل رپورٹس میں ہے, IMF کی رپورٹس میں ہے, ہم نہیں کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں. یہ تو ذمہ داری پھر ساری ان پر آئے گی, پاکستان تحریک انصاف پر نہیں آئے گی. ہم کبھی بھی کہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لے اور سدھر جائے. دوسرا تو یہ صورتحال ہے, کیونکہ قاسم خان صاحب کے بارے میں ایک انہوں نے ذرا ان کی گردن پہ رکھا ہے انگوٹھا, اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں وہ گئے ہیں اور جا کے اپنا مقدمہ پیش کیا اپنے والد صاحب کا کہ کس طریقے سے پاکستان میں انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. اور یہ تو پاکستان کی صورتحال ہے, پاکستان کے اندر کی. اب ذرا آتے ہیں جی اگلی خبر کی طرف, کیونکہ یہ اس وقت سب کے سب ہمارے حکمران جو ہیں وہ صدر ٹرمپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور بڑی تعریفیں کر رہے تھے, بڑی خوشنودیاں ان کی گئیں, خوش آمدیں کی گئیں. خوش آمد نمبر ذرا 1 سنوائیے گا جی, جو صدر ٹرمپ کی شہباز شریف صاحب. Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. And today, here in Sharm el-Sheikh, achieving peace in Gaza is saving millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your exemplary leadership, visionary leadership, and I think that you are the man this world needed most at this point in time. تو جناب یہ تھے صدر ٹرمپ کے سامنے, تمام عالمی حکمرانوں کے سامنے یہ شہباز شریف صاحب کر رہے تھے, ان کی سلوٹ بھی کر رہے تھے, اور نوبل انعام بھی ان کو بتا رہے تھے کہ ہم نے کیا ہے. اور اسی طریقے سے ہمارے فیلڈ مارشل ہیں, انہوں نے بھی یہ کام کیا اور یہ سب کچھ کیا. لیکن اس سے پہلے جی ذرا ایک میسیج ہے, وہ ذرا اس کا جواب دے دوں, کیونکہ وہ ہیں کوئی قاری عظیم صاحب ہیں, قاضی عظیم صاحب, ہاں جی قاری عظیم طاہر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اس وقت کدھر ہیں, جرت کرو اور پاکستان میں آ کے بات کرو, اور غدار ہو آپ. تو جناب قاری عظیم طاہر صاحب, آپ قاری ہیں تو یقیناً آپ نے قرآن پاک بھی حفظ کیا ہوگا. تو قرآن پاک حفظ کیا ہے تو اس کا ذرا ترجمہ بھی ضرور پڑھیے گا, اور اللہ کے احکامات کو بھی ذرا پڑھیے گا, اور اس کے بعد پھر بات کیجیے گا. اور پھر آپ اس میں لکھیے ضرور قرآن مجید کے احکام, کیونکہ آپ نے قاری کے نام سے قاری عظیم طاہر صاحب, تو اس میں لکھیے, اور اس میں جا کے قرآن مجید میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ظالموں کے ساتھ, ظالموں کے بارے میں کیا کہا ہے, اور مظلوموں کے بارے میں کیا کہا ہے, اور جو انصاف کا قتل کرتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا ہے. اور پھر ذرا آپ ضرور اس بات پہ غور کیجیے گا کہ کیا پاکستان میں جو ظلم کیا جا رہا ہے, جو جھوٹے بے بنیاد مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, جو ایک ظالمانہ نظام اور ظالم حکمران اس وقت مسلط ہیں, جو ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بے توقیر کر رہے ہیں, اور بے گناہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, ان کو عزیز و اقارب سے ملنے نہیں دے رہے, ان کو علاج نہیں دے رہے, ان کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے. یہ صرف ایک عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے. تو پھر ذرا
ضرور دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اور ہمارے آ چکے ہیں 3 اس وقت مہمان وزراء خارجہ، سعودی عرب اور ترکی اور مصر، تینوں مہمان آ چکے ہیں اور آج ڈائلاگس ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بظاہر ہڈن یہ جو ایجنڈا بتایا جا رہا ہے یہ نہیں ہے. ہڈن ایجنڈا ایک ہی ہے کہ ایران کو بھی اس میں بورڈ آف پیس میں لایا جائے اور ایران کو بھی کہا جائے کہ آپ بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں اور ہمارے ساتھ سوار ہو جائیں تو معاملات آگے بڑھتے ہیں. اور اگر نہیں ہوتے تو پھر کیونکہ آج اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ گرے بھی ہیں اور اس کے لیے ہم دعا گو ہیں کیونکہ یہ تقریب ہو رہی تھی اور اس میں وہ وزارت خارجہ میں یہ ہوا ہے سلسلہ. اور یہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور سمدی میاں ان کے ساتھ ایک مسہپ ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں، یہ میرا خیال ہے کہ فرش کو زیادہ چمکایا ہوا تھا، ماربل تھا اور آگے پھر ان کے آئی تھنک شوز بھی جو شوز کے تلوا ہوتا ہے وہ بھی بہت شائننگ ہوگا یقیناً. اور کیونکہ ایسے موقعوں پہ انسان جو ہے وہ اچھے سے اچھا طریقے سے تیار ہو کے آتا ہے. تو بہت برے گرے ہیں اور کولہے پہ اور بازو پہ ان کے چوٹ آئی ہے. تو ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ جی سب کو محفوظ رکھے اور اس طرح کے آفات سے، اس طرح کے مصائب سے